अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी आपको सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास स्टोरीज़ हैं और आप भेजना चाहते हैं तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ये जो आज की एक स्टोरी है ये मिकाइल ने सेंड की है, और ये असल में एक स्टोरी नहीं बल्कि वाक़यात हैं जो मानसेरा के असेब ज़दा पहाड़ों में हुए। आए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मानसेरा सिटी से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर शारा कराकरम है। वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है अछड़िया, और ये जो वाक़यात हैं और ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये इसके बिल्कुल करीब है। एक्चुअली अछड़िया बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान दरियाए सरन के किनारे पे है, और ये एक बहुत ही सरसब्ज़ गांव है। मेरे लिए इंटरेस्ट की इसमें दो बातें हैं। एक तो मेरा बहुत ही सिंसियर दोस्त अबू अबादा यहाँ पर रहता है, और दूसरी वजह है यहाँ के पुरस्कार और आसेब ज़दा पहाड़, जो कि अपने दामन में कहीं ऐसे पुरस्कार वाक़यात समेटे हुए जो आप लोग नहीं जानते। काफ़ी टाइम से मेरी ये विश थी कि इन सहर अंगेज़ आसेब ज़दा पहाड़ों के अनगिनत दिलाने वाले वाक़यात आप लोगों को बताऊं, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी। आखिरकार मेरे फ्रेंड अबू अबादा ने मुझे इजाज़त दी कि मैं कुछ वाक़यात आपको बता सकूं। अबू अबादा पहाड़ों में रहने वाले एक गुमनाम रूहानी आलिम हैं, और इनके पास कई जन्नात और मवक्लात हैं, लेकिन बहुत से लोग इस हकीकत को नहीं जानते। मेरे दोस्त अबू अबादा जो हैं वो कोई बूढ़े आदमी नहीं हैं, बल्कि एक जवान शख्स हैं, लेकिन रूहानी शख्सियत की वजह से इन्हें लोग बुज़ुर्ग समझते हैं। मेरा भी कभी कभार इनसे मिलने की गर्ज से अछड़िया जाना होता रहता है। आज का वाक़या जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके बहुत ही नज़दीकी दोस्त रॉकेट ख़ान के साथ हुआ था। रॉकेट ख़ान कहने की वजह से ये बात है कि वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, बल्कि गाड़ी समझे कि आप उड़ाते हैं। इनके साथ सफ़र करने वाले लोग सफ़र से पहले सब कुछ पढ़ लेते थे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते थे, फिर गाड़ी में जाकर बैठते। ये जो वाक़या है मैं अपने दोस्त अमजद ख़ान की ज़ुबानी लिख रहा हूँ। उनका कहना है कि हमारा अक्सर मुकाम पहाड़ों पे जाना होता था। एक मरतबा हम 3 दोस्त, जिनमें अबादा भी शामिल थे, वो अछड़िया के दरमियान में एक जगह थी छरी, हम उनके साथ वहाँ पर गए। छरी एक गुमनाम और वीरान मुकाम है जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, और अछड़िया से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। अमजद ख़ान का कहना था कि हम 3 साथी अबू अबादा, अनस और अमजद ख़ान फजर की नमाज के बाद नाश्ता करके पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 12 बजे के करीब हम छरी नामी पहाड़ पर पहुंच गए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। अबू अबादा अपने कोई इल्म में मसरूफ़ थे, और मैं और दूसरा साथी अंस के साथ गप्पे लगा रहा था। कुछ देर के बाद हमें भूख लगना शुरू हुई, तो मैं और अंस खाना बनाने की तैयारी करने लगे। मैं लकड़ियाँ काटने के लिए दूर चला गया। जनरली पहाड़ी सफ़र के दौरान खाने पकाने का सामान साथ लेके जाया जाता है। मेरे और मेरे दोस्त के साथी के दरमियान 200 किलोमीटर का फासला होगा, और अबू अबादा अपने इल्म में मसरूफ़ थे। अभी भी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक मेरी निगाह ऊपर दर्रे की तरफ पड़ी। दर्रा 2 पहाड़ी दरमियानी जगह को कहते हैं। इस दर्रे का मुझसे फासला लगभग 2 किलोमीटर तक होगा। मैंने देखा कि एक औरत दर्रे से मेरी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर मुझे काफ़ी हैरत महसूस हुई कि वो ऐसी जगह थी जहाँ किसी औरत का होना नामुमकिन है। इसकी वजह ये थी कि दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक ना था, सिर्फ पहाड़ ही पड़े थे। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मेरे देखते ही देखते वो औरत लंबी होना शुरू हो गई और एकदम मेरे करीब आ गई। ये देखकर तो मेरी हालत ही गैर हो गई। मेरी ज़ोर से मुंह से निकला अल्लाह अकबर। मैंने कुल्हाड़ी उठाकर इस पर वार करना चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देगी। इस औरत की शक्ल इतनी भयानक थी कि मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद मेरे साथियों ने बताया कि मेरी आवाज़ सुनकर वो दौड़े आए थे, और मेरे हाथ पांव मुड़े हुए थे और आंखें पीछे को फेरी हुई थीं। ये देखकर अबू अबादा मुझ पर कुछ इल्म करना शुरू हो गए, तो मेरी हालत कुछ ठीक हुई। अमजद ख़ान का कहना था कि जब वो चुड़ैल मेरे नज़दीक आ रही थी तो मुझे चारों तरफ आग जलती नज़र आई, हत्ता कि मेरे साथी भी मुझे आग में गिरे नज़र आए थे,
اور پھر جیسے جیسے وہ عورت میرے قریب آئی میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے ابو عبادہ سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر عام طور پر انسانوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی اور ان مقامات پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ جب ایسے ہی کسی مقام پر انسان جاتے ہیں تو یہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس چڑیل کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہیں جو کہ وہاں کے ایک شکاری حاکم خان سے اٹیچ ہیں۔ حاکم خان کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل اصل میں سردانی کی بدرو ہے۔ سردانی ایک تاریخی یا افسانوی کردار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مانسیرا کے بہت سے علاقوں پر اس کی حکومت تھی اور اس زمانے میں وہ پہاڑی دوسری پہاڑی پہ جانے کے لیے پرانے زمانے کی لفٹ کا استعمال کرتی تھی، اور آج کل اس کی بدرو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اور صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے اور نکاح کرنا چاہتی ہے۔ مانسیرا کے آسیب زدہ پہاڑ کا جو دوسرا واقعہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ ابو عبادہ کے ساتھ ہے۔ آپ کو تو بتا چکا ہوں کہ وہ روحانی عالم ہیں اور اچھڑیا کے پرسرار مقام پہ ہی رہتے ہیں، اور ان کی شخصیت کی طرح ان کی دنیا بھی بہت سے پرسرار چیزیں ہیں۔ ابو عبادہ ایک ایسے شخص ہیں جو لوگوں کے درمیان رہ کر ان میں خود کو نمایاں نہیں کرتے۔ اصل قصے کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے مجھے ابو عبادہ کی شخصیت بھی پرسرار لگنے لگی۔ پہلا یہ ہوا کہ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے جب میں پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار میں ان سے ملنے گیا تو کسی عورت اور بچے کی ہنسنے اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آواز عربی زبان میں تھی، لیکن جب میں غار کے اندر پہنچا تو وہاں بالکل خاموشی تھی اور ابو عبادہ نماز پڑھنے میں بزی تھے۔ دوسرا واقعہ جس نے میرا شک یقین میں بدل دیا کہ ان کے پاس جنات موکلات موجود ہیں وہ یہ کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ پہاڑ کی چنار والی طرف میں بیٹھا تھا جس کی ایک طرف کافی نیچے دریا بہہ رہا تھا اور دوسری طرف پہاڑ ہی پہاڑ جس میں قبرستان اور گنجان جنگل تھا۔ باتیں کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا تو ابو عبادہ نے مجھ سے کہا کہ 2 منٹ رکو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کسی درخت سے کوئی جنگلی پھل لے کر آئیں گے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں گرم گرم روٹیاں اور کباب تھے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ان کی دنیا واقعی پراسرار ہے۔ میں نے کافی قریدنے کی کوشش کی لیکن وہ مسکرا کر رہ گئے اور میری بات ٹال دیتے۔ ابو عبادہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اکثر پہاڑی سلسلوں کی طرف سیر کو جاتے تھے اور کبھی کبھار مچھلی کے شکار کے لیے بھی جاتے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ جوان تھے۔ کچھ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مچھلی کے شکار کو چلیں، کیونکہ میں وہاں پہ مانسیرا اور ہزارہ ڈویژن کے تمام پہاڑوں سے واقف تھا۔ میں نے انہیں منع کیا کہ آپ لوگ صبح کے وقت جائیں کیونکہ شام ڈھلنے کے قریب تھی، لیکن وہ ضد کر رہے تھے اور وہ لوگ شکار پر جانے کے لیے گاڑی پر سوار ہو گئے۔ جس جگہ پر شکار پر جانا تھا وہ بھوگر منگ نامی ایک علاقہ تھا۔ ہم لوگ جب بھوگر منگ پہنچے تو اس وقت مغرب ہونے کے تقریباً 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ بھوگر منگ اچھڑیا سے تقریباً 30 منٹ کے ڈرائیو پر ہے اور راستے میں بہت سی ایسی جگہ آتی ہیں جہاں سے دن کے وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ ہم گاڑی سے اتر کر اوپر پہاڑی کی طرف چڑھنا شروع ہوئے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور اس وجہ سے موسم خوشگوار تھا، ورنہ سردیوں کے دنوں میں مغرب کے وقت پہاڑوں اور دریاؤں پر کوئی مچھلی کا شکار کو نہیں جاتا تھا۔ اکثر کوئی ایسا کرتا تو وہ خود سردی کا شکار ہو جاتا۔ ہم پہاڑی چڑھ کر دریا کے قریب پہنچے اور مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم نے بہت ساری مچھلیاں شکار کر لیں اور واپس جانے کی ٹھانی، لیکن میرے ساتھ آئے لوگوں میں سے ایک لڑکے کا وہاں سسرال تھا۔ اس نے ضد کی کہ مچھلی وہیں بنانے کی ضد کی اور کہا کہ ہم یہاں رات گزار کر اگلے دن واپس جائیں گے۔ میں اس وقت پہاڑوں پہ نہیں رہتا تھا اور اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا، کیونکہ میری ماں اور میری کم عمری کی وجہ سے رات گئے تک وہ پریشان ہوتی اور مجھ پہ ناراض ہوتی۔ جب میں پہاڑ سے نیچے اترا تو گپ اندھیرا تھا اور سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے کنارے بہت گھنے درخت موجود تھے جن کی وجہ سے ماحول مزید خوفناک ہو رہا تھا۔ میں جلدی جلدی تیز قدم اٹھاتا بھوگر منگ بستی کی جانب چل پڑا، اور درخت اور پہاڑی علاقے کی وجہ سے موسم میں خنکی تھی، لیکن اس اندھیرے کا مجھ پہ اس قدر خوف تھا کہ میں پسینے میں بھر گیا۔
کافی دیر چلنے کے بعد بوگر منگ کے بازار کے قریب تر پہنچا تو وہاں بھی سناٹا اور گھپ اندھیرا تھا۔ بوگر منگ سے اگلی بستی ڈاڈر تھی اور اس سے تقریباً 5 کلومیٹر دور اچھڑیاں جہاں میرا گھر تھا۔ ابھی بھی 10 کلومیٹر کا رستہ باقی تھا۔ بوگر منگ سے اگلی بستی ڈاڈر کی سڑک اتنی خوفناک تھی کہ سڑک کے دونوں طرف بہت گھنے درخت تھے اور وہ سڑک دن کے وقت بھی اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی اور اس وقت تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کے سورت پڑھنا شروع کر دی اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے جانے لگا۔ ابھی میں ڈاڈر اس خوفناک جگہ کی حد میں داخل ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی، اور جب میں نے غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ عورت عربی میں شعر پڑھ رہی تھی۔ میرے رونگٹے اسی لیے کھڑے ہوئے تھے کہ وہ ان شعروں میں میرا نام لے رہی تھی۔ اس عورت کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی اور وہ اتنی دل آویز تھی کہ میں سحر زدہ ہو گیا۔ وہ بار بار اپنے اشعار میں میرا نام لے رہی تھی اور میں ارد گرد اندھیرے میں آواز کی سمت تلاش کرنے لگا کہ اچانک سڑک کے لیفٹ سائڈ پر اوپر کنارے درخت کے نیچے سفید فراک میں ایک دوشیزہ موجود تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ پاؤں کو چھو رہے تھے۔ بالوں کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل سے ہر طرح کا خوف نکل گیا اور میں گویا اس کے سحر میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک اس نے پلٹ کر بالوں کو پیچھے کیا تو اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے میری آنکھیں چندیاں آ گئیں۔ بلا شبہ وہ ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے مسکرائی اور ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلانا شروع ہو گئی۔ میرا نام لیتے ہوئے اچانک وہ میری طرف بڑھنا شروع ہو گئی اور اس کا قد لمبا ہونا شروع ہو گیا، اتنا لمبا کہ درختوں سے بھی بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں واپس ہوش میں آیا تو میری حالت غیر ہونے لگی، لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنا شروع ہو گئی۔ جب وہ لڑکی میرے قریب آئی تو اس کی آنکھوں میں اتنی دہشت کہ مجھ سے ایسا خوف طاری ہوا کہ میں زمین پر گر گیا اور ایک دم سے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر میں اور اپنے بستر پر پایا۔ گھر والوں سے معلوم ہوا کہ مجھے 7 دن بعد ہوش آیا ہے۔ میرے گھر والوں نے بتایا کہ صبح کے وقت کسی گاڑی والے نے تمہیں درختوں کے قریب بے ہوش پایا تھا اور وہی لوگ تمہیں اٹھا کر لائے تھے۔ ابو عبادہ سے یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک بار غار میں کسی عورت اور بچوں کی عربی میں بات چیت کرنے کی آواز سنی تھی۔ میں نے جب اس بات کا ذکر ابو عبادہ سے کیا تو وہ ہنس پڑے تھے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے تلاوت کرتے سنا ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ تلاوت تو ایک آدمی کرتا ہے، لیکن وہاں بہت سارے لوگ جو عربی میں بات کر رہے تھے، تو غور کرنے پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تلاوت نہیں بلکہ آپس میں بات چیت تھی۔ اس قصے سے مجھے یہ شک پڑتا کہ ہو نہ ہو اس رات وہ جو شعر پڑھنے والی جنی لیلا تھی وہ ان کی بیوی بن چکی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اور ویسے بھی انسان اور جنات کا ملاپ ممکن نہیں، کیونکہ ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف مٹی۔ ضلع مانسیرا کے گاؤں اچھڑیا سے بالکل اٹیچ سی پیک روڈ کی طرف ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے ٹانڈا بیلا کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں مشکل سے 30 یا 35 قبریں ہوں گی۔ وہاں کچھ ایسی پرانی قبریں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں وہاں کے لوگ کہتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر قبریں چھوٹے بچوں کی ہیں۔ ٹانڈا بیلا کے پہاڑی سلسلوں کی آگے اوپر چوٹی کی طرف جائیں تو وہاں ایک محل کے بھی آثار ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایک راجہ سرکپ رہا کرتا تھا جس کا مشغلہ لوگوں کے سر کاٹنا تھا۔ اسی وجہ سے اس راجہ کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ خیر، ہم ٹانڈا بیلا قبرستان کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے رات کو گزرتے وقت ایک خوف محسوس ہوتا ہے اور دل ایک بھاری روب سے آ جاتا ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے وہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایک دیو قامت سانپ دیکھا گیا جو رات کے وقت نکل کر قبرستان میں بیٹھ جاتا۔ اسی پہاڑی کے دوسری طرف ایک سڑک جاتی جہاں سے لوگ گاڑی گزارنے سے گریز کرتے، کیونکہ ایسے خوفناک واقعات وہاں پر ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے لوگ مغرب کے بعد وہاں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس قبرستان سے متعلق جو میں واقعہ آپ کو لکھنے جا رہا ہوں وہ میرے دوست ابو عبادہ کے پڑوسی پریشان خان کے ساتھ ہوا تھا۔
پریشان خان سے ملاقات کے وقت جب میں نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو ان کی آنکھوں میں مجھے خوف نظر آیا۔ میں نے بہت ضد کی تو انہوں نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا۔ پریشان خان کا کہنا تھا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد رات کے وقت میں ٹریکٹر لے کر جا رہا تھا اور میرے ساتھ ایک ساتھی مزدور بھی تھا۔ جب ہم ٹانڈا بیلا قبرستان کی پہاڑی کے نیچے سڑک سے گزرنے لگے تو میرے ساتھ بیٹھے مزدور نے گھبراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اس راستے سے ٹریکٹر لے کے جانا ٹھیک نہیں، ٹریکٹر کو واپس موڑ لو۔ میں اپنی مزدور ساتھی کی بات سن کر کافی حیران ہوا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے ٹریکٹر کو روک کر پوچھا کہ تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ یہاں آسیب ہے، اس لیے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس نے یہ بات مجھے کی۔ میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور دوبارہ سے اپنے ٹریکٹر کو سٹارٹ کیا۔ وہ مزدور مجھے روکتا رہا لیکن میں نہیں رکا۔ جیسے ہی میں سڑک پہ موڑ پر پہنچا جہاں ٹانڈا بیلا قبرستان ہے، اچانک سڑک کے درمیان ایک لمبا سا سایہ مجھے نظر آیا۔ ہمارے ٹریکٹر کو دیکھ کر اس نے اتنی اونچی چیخ ماری کہ ٹریکٹر مجھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس خوفناک سائے کو دیکھ کر ہم دونوں نے بھی زوردار چیخ ماری اور ٹریکٹر اب تو بالکل ہی بے قابو ہونے لگا۔ میں نے بہت مشکل سے بریکس لگائے، ٹریکٹر سنبھالا ورنہ ہم لوگ کھائی میں جا کر گر پڑتے۔ تھوڑا آگے جا کر ٹریکٹر رک گیا۔ ہمیں زوردار کہکوں کی آواز آئی۔ میں نے دعائیں پڑھتے ہوئے ٹریکٹر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو پایا۔ ہم خوف کے مارے اس کو وہیں چھوڑ کر اندھا دھند بھاگنے لگے۔ آگے جا کر ایک دوست کے گھر بنا لی۔ اس دیو قامت سائے کا اتنا روب اور ڈر تھا کہ پوری رات ہماری خوف میں گزری۔ صبح کچھ لوگوں کی موجودگی میں ہم وہاں ٹریکٹر لے کر نکال کر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ایک ہوٹل میں ہم چائے پی رہے تھے اور وہاں کچھ لوگوں نے اس واقعے کے بارے میں ذکر کیا۔ ہوٹل کے مالک نے جب یہ واقعہ سنا تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت ہمیں کسی کی زوردار چیخ سنائی دی تھی۔ میں نے ڈیٹ اور وقت کنفرم کیا تو یہ سب ہمارے ساتھ ہونے والے واقعے کے عین مطابق تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد اس قبرستان پر جانے والے کسی بھی سڑک پر جو بھی جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ ٹانڈا بیلا قبرستان کے بارے میں وہاں کے رہنے والے ایک آدمی ساجد کا کہنا ہے کہ وہاں کچھ ایسی قبریں ہیں جن کا کسی کو علم نہیں ہے اور ان قبروں کے بارے میں ان کے آباء و اجداد کو بھی علم نہیں۔ گویا گزشتہ 2 سال سے یہ قبریں وہاں پہ موجود ہیں اور ان کی حقیقت کا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات بہت حیران کن اور پریشان کرنے والی ہے کہ یہ ساری کی ساری قبریں چھوٹے بچوں کی ہیں۔ اس قبرستان سے مزید اوپر پہاڑی کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں پر پرانے محل کے آثار ملتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ایک راجہ رہا کرتا تھا جس کا اصل نام تو کچھ اور تھا لیکن لوگ اسے راجہ سری کے نام سے جانتے تھے۔ جیسے کہ کچھ لوگ اپنی اچھی اور بری عادتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ راجہ سری اپنی بیوی سردانی سے بہت سخت مزاج کی عورت تھی اور راجہ سری کپ نہ صرف اپنی بیوی سے دب کر رہتا تھا بلکہ اکثر اوقات سردانی اپنے شوہر راجہ سری کی پٹائی بھی کر دیا کرتی تھی۔ یہ علاقہ سارا کا ساری جاگیر سردانی کے باپ کی ملکیت تھی اور راجہ سری کپ یہ سلطنت بطور جہیز میں لے کر آئی تھی، اس لیے وہ سردانی سے دب کر رہتا تھا اور بیوی کا غصہ اس غریب پر اور رعایا پر نکالا کرتا تھا۔ بہت سالوں بعد راجہ سری کپ کے مرنے کے بعد لوگوں نے محل کے آس پاس سونے اور جواہرات کی کھدائی کے لیے کچھ لوگوں کا خزانہ بھی ملا، لیکن وہاں کھدائی کے وقت بچوں کے کھلونے اور بچوں کے کپڑے اور جوتے بھی ملے، اور اس سے 2 یا 3 کلومیٹر نیچے پہاڑی پر ٹانڈا بیلا قبرستان کے قریب وہاں پر بچوں کی قبریں ہی تھیں۔ منسیرا کے آسیب زدہ پہاڑوں کے ایک اور آدمی جس کا نام عبدالباری تھا، اس نے بھی راجہ سری کپ کے حوالے سے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ان دنوں چھوٹا تھا اور ایبٹ آباد سے رات گئے ایک فلم دیکھ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ گاڑی نے اچھڑیا اتار دیا تھا مجھے اور آگے مجھے پیدل ہی جانا تھا۔ اتفاق سے میں راجہ سری کپ کے پہاڑی سے نیچے سڑک پر جا پہنچا۔ ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ اوپر پہاڑی پر مجھے کوئی چیز چمکتی نظر آئی۔ میں تھوڑا حیران ضرور ہوا کہ رات کے اس پہر سنسان و ہیبت ناک پہاڑی پر چمکتی ہوئی چیز کیا ہے۔ میں سسپینس کی وجہ سے سڑک سے اتر کر اوپر پہاڑی پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ عبدالباری بھی بغیر کسی خوف کے وہاں چلے گئے۔ خیر وہ پہاڑی پر چڑھتے گئے۔
جیسے ہی راجہ سریکپ کے محل کے کھنڈرات قریب پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے چمکتی ہوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ میں نے چاند کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں ایک آدھا ننگا شخص دھوتی پہنے ہوا تھا اور اس کے ناچنے کا انداز بالکل عجیب و غریب تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار تھی جسے وہ ہلا ہلا کر ناچ رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ آدمی یہاں پر کیوں ایسے کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو ایک دم آواز دی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میرا سانس سوکھ گیا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 لال لال آگ جیسے بٹن لگے ہوئے تھے۔ وہ تلوار لے کر میری جانب لپکا۔ میں فوراً پلٹا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ گرتے پڑتے پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کر دیا اور جتنی بھی آیات مجھے یاد تھی میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ پیچھے سے وہ خوفناک کہکے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ راجہ سریکپ سے بچ کر کہاں جا رہا ہے تو عبدالباری؟ آجا تجھے دکھاؤں یہ خوفناک پہاڑی۔ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر اس کے خوفناک کہکا اور آواز سے میری حالت بری تھی۔ جیسے تیسے میں نیچے سڑک پر پہنچا اور بھاگتا رہا۔ خدا خدا کر کے میں اپنے گھر پہنچا اور ایک دم بستر پر گر گیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے تک مجھے بخار رہا اور جب میں راجہ سریکپ کا خوفناک چہرہ اور اس کی آنکھیں مجھے یاد آتی تھی میری حالت عجیب و غریب ہو جاتی۔ پھر میں نے رات گئے سینما جانا اور خوفناک جگہوں پر جانے سے توبہ کر لی۔ اس قبرستان میں بمشکل 20-25 قبریں ہوں گی جن میں زیادہ تر قریب کے بچوں کی ہیں۔ وہاں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد وہاں جاتے ہوئے لوگ خوف محسوس کرتے ہیں اور رات 12 بجے کے بعد اس جگہ جانے سے دل پر ایک عجیب سا خوف کاری ہو جاتا ہے اور اگرچہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا پھر بھی اس جگہ کے آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمارے دوست ساجد خان کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ سال پہلے قبرستان کو رات 12:30 پر ایک بہت بڑا دیو قامت ہاتھی کے برابر ایک سانپ کنڈل مار کر بیٹھ جاتا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس سانپ کو دیکھا ہے لیکن اس سانپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ 10 سال پہلے تک وہ سانپ قبرستان میں دیکھا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صبح ہوتے ہی قبر کے اندر چھپ جاتا۔ میرے دوست عبدالبادہ نے مجھے بتایا ہے کہ حاکم خان کے ساتھ اس قبرستان میں کچھ عجیب واقعہ ہوا تھا۔ ابو عبادہ کے بتانے پر میں نے حاکم خان سے ملاقات کی تو پہلے وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کرتے رہے لیکن بہت زیادہ پوچھنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ راجہ سریکپ کی بیوی سردانی کے کردار سے میں بہت متاثر تھا اور اسے دل و جان سے میں چاہتا تھا۔ میں اکثر اس قبرستان کے قریب چکر لگایا کرتا تھا کہ شاید میں سردانی کی روح سے کبھی مل سکوں۔ اس روز میں اسی چکر میں شام 5 بجے پہاڑی کی طرف چلا گیا اور راجہ سریکپ کے محل کے کھنڈرات پر کچھ وقت گزارا۔ جب پہاڑی سے نیچے اترنے لگا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ میں جب قبرستان کے پاس پہنچا تو مجھے واش روم جانا پڑ گیا۔ میں نے ایک دم سے مجھے آواز آئی جیسے کوئی بچے کھیل رہے ہیں۔ میں آواز کی سمت جانے لگا تو حیران رہ گیا کیونکہ اس قبرستان گویا جنگل منگل کا سما تھا اور 10 برس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے اور کچھ فاصلے پر ایک بچہ ٹوپی پہنے اذان دے رہا تھا۔ ان بچوں کے چہرے اتنے روشن تھے کہ میری آنکھیں تک نہیں کھل رہی تھی۔ میں بس حیرت سے ان بچوں کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ بچہ جب اذان دے کر فارغ ہوا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے میری طرف دیکھ کر غصے سے کہا کہ حاکم خان سردانی کا پیچھا چھوڑ دو اور نماز پڑھا کرو، نماز میں سستی نہیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے جب اس بچے کے منہ سے سردانی کا نام سنا تو میں خوف سے کانپ اٹھا کیونکہ میرے دل میں اس سردانی سے ملنے کی خواہش تھی۔ اتنی بات کہہ کر وہ بچہ اور اس کے ساتھی وہاں سے غائب ہو گئے اور وہاں پہلے کی طرح بھیانک سناٹا چھا گیا۔ میں فوراً الٹے پاؤں نیچے کی طرف بھاگا اور اپنے گھر جا کر دم لیا۔ کافی دن تک میری طبیعت خراب رہی اور میں تیز بخار میں رہا۔ جب ابو عبادہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان بچوں کی طرف سے وارننگ تھی کہ مردہ لوگوں کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات نہیں پالنے چاہیے۔ واقعہ سننے کے بعد میں نے حاکم خان سے ان بچوں کے بارے میں کچھ سوال کیے تو حاکم خان نے مزید بتانے سے منع کر دیا۔ شاید حاکم خان ابھی تک اس واقعے کے خوف سے باہر نہیں آ سکا۔ لسنس، یہ آج کے چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جو مانسیرا کے پہاڑوں میں ہوئے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔